السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے انسان، بلکہ جانور بھی ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس جو جانور ہوتے ہیں، چاہے وہ پالتو جانور ہوں یا باہر کے جانور ہوں، ماحول کا نیک بنانا، ماحول کو نیک رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آدمی بعض مرتبہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وہ جو اس کی صحبت ہوتی ہے، وہ جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے جو ہوتے ہیں، خراب صحبت والے، بیڈ کیریکٹر والے، ان کی صحبت کو چھوڑتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں۔ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گولی کھائیں اور پت نہ کریں۔ گولی کھانے کے بعد ڈاکٹر نصیحت یہ بھی کرتا ہے کہ ذرا پت بھی کرو، پرہیز کرو، تب جا کر کے وہ گولی کا دوا کا اثر ہوگا۔ ادھر گولی کھا رہے ہیں، ادھر پھر وہی جو اپنے مرضی چاہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، تو اثر کہاں سے ہو؟ ماحول کا اثر بھی ایسا ہی ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کوشش جس انداز سے ہونی تھی اس انداز سے نہیں ہو رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، یہ سب ساتھ میں ہی چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو،
सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, झूठों की सोहबत से दूर रहो। इसलिए कि अगर आप झूठे के साथ उठना बैठना रखेंगे, 24 घंटे उसके साथ रह करके देखते हैं कि भाई हर बात में झूठ ही झूठ बोल रहा है, तो झूठ की बुराई आपके अंदर से भी निकल जाएगी। फिर आप झूठ बोलने को फख्र समझेंगे, कितना चालाक है, कितना होशियार है। धोखा देने को होशियारी समझेंगे, बहुत चालाक लड़का है, बहुत होशियार है। ग्राहक को पता भी नहीं चलता, माल बेच देता है, माल खपा देता है, हम उसे चालाक कह रहे हैं। हालांकि ये धोखा दे रहा है सामने वाले को झूठ बोल रहा है कि ये माल इतना अच्छा नहीं है जितनी वो तारीफ कर रहा है। झूठ भी बोल रहा है, झूठी तारीफ कर रहा है, ऊपर से धोखा भी दे रहा है। जब वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो वो झूठ की धोखा देने की आदत उनकी भी बन जाती है। फिर झूठ को झूठ समझते भी नहीं, बल्कि ये तो बड़ा हुनर है, बड़ा हुनर है। फिर इसी तरह सोहबत के रोज़ाना सोहबत की वजह से, रोज़ाना मिलजुल के बैठने की वजह से वो जो चीज़ होती है झूठ बोलने की या धोखा देने की, फिर वो आदत बन जाती है। जब कोई एक चीज़ आदत बन जाती है फिर वो छूटती नहीं छूटती। फिर चाहे वो नेक चीज़ की आदत बनाए, चाहे वो बुरी चीज़ की आदत बनाए, जो चीज़ आदत बन गई वो छूटना मुश्किल है। चोर जो है, चोरी तो छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा, चक्कर जरूर मारेगा। इसलिए कि दिल में वो कसक रहती है कि हाँ भाई चोरी, उसे मालूम है नहीं चोरी में कितना मजा है, बगैर कमाए माल मिल जाता है। चोरी छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी जो चक्कर मारना होता है, कहाँ कहाँ चीज है चुराने के लायक, वो नहीं छोड़ेगा। और फिर वो जो हेरा फेरी होती है, फिर उसके बाद फिर वो आदत लौट करके आती है। इसलिए इंसान ऐसी सोहबत इख्तियार करे कि हम गलत सोहबत में जा करके वो हमारी आदत न बन जाए। कोई गुनाह हम ऐसा न करें कि वो गुनाह हमारी आदत बन जाए, फिर उस गुनाह की नहुसत हो या उस गुनाह का जो वईदे हैं वो भी हमारे दिलों से निकल जाए। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। लेकिन हम झूठ इतना बोलते हैं कि वो गुनाह कबीरा तो दूर की बात, अब सामने वाले को चकमा देने को हम फख्र समझते हैं। हालांकि झूठ ही रहता है। अब उस झूठ को सच करने के लिए 100 मर्तबा फिर झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को सही साबित करने के लिए फिर 100 मर्तबा झूठ बोलना पड़ता है। लो जी, हम तो एक गुनाह करने चले थे झूठ का, फिर और 100 गुनाह मजीद हो रहा है उसे बचाने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, नेकों के साथ उठना बैठना रखो, नेक लोगों के साथ जिंदगी गुजारो। इसलिए कि सोहबत का जो असर होता है वो बहुत दूर तक जाता है, अंदर तक मुंतकिल होता है। दिल और दिमाग उस सोहबत को कबूल करता है। जैसी भी आप सोहबत इख्तियार करेंगे, अगर किसी पिदोड़ों के साथ फिरेंगे आप, नहीं मेरा दोस्त है वो लेकिन मैं पीता नहीं, उन्हें पीता है, उन्हें पीते मैं नहीं पीता, एक वक्त आएगा ये दोस्त उससे ज्यादा पीने लगेगा, इसलिए कि वो उसकी सोहबत इख्तियार कर रहा है। सोहबत जो है वो अपना असर करके रहती है। अगर आप किसी चूल्हे के पास बैठे, झाल लगती है कि नहीं लगती है? जरूर लगेगी।
اس لیے کہ وہ چولہے کی آگ کی صحبت ہے. اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کو جھال محسوس ہوگی. یہ گرم چیز کا اثر ہے. اسی طرح سے ٹھنڈ کسی برف کی اس کے پاس سے گزرو وہاں سے ٹھنڈک محسوس ہوگی. اگر آپ چاہیں نہ چاہیں پھر بھی آپ کو محسوس ہوگا. اسی طرح سے اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے وہاں سے آپ کچھ لیں گے نہ لیں لیکن آپ کو وہاں پر نیکی کی چیز محسوس ہوگی, سکون ملے گا. ہاں بھائی دیکھو یہ نیک لوگ. اور اسی طرح سے شراب خانے کے پاس سے گزریں, شرابی کی صحبت اختیار کریں تو ایک دم سے اندر سے ظلمت محسوس ہوگی. شراب کی برائی کم ہو جائے گی. کیا ہوا پیے تو کیا ہوا, توبہ کر لیں گے. پی لے ایک مرتبہ توبہ کر لیں گے. اللہ نے راستہ رکھا ہے, مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے. وہ تو اللہ رحیم رحمان ہیں, وہ بندوں پر اتنے مشفق ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزانہ ہی شراب پئیں, توبہ تو کرنی ہے. اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا ہم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے, وہ کچھ خبر نہیں ہے. اس امید پر کہ اللہ تواب ہیں, توباؤں کو قبول کرنے والے ہیں, گناہوں پر گناہ کرتے رہیں, اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. بعض مرتبہ انسان زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا ہے, موت آ جاتی ہے. اتنا بھی اس کو موقع نہیں ملتا. موت وقت پر آتی ہے, جس جگہ آنی ہے اسی جگہ آ جاتی ہے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم بیمار ہوں گے, اپنے بچوں کو نصیحت وصیت کریں گے تب جا کر کے مریں گے. نہیں, حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں اچانک موتیں زیادہ ہوں گی. قیامت سے پہلے پہلے اچانک موتیں زیادہ ہوں گی, یعنی توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا, کسی کو نصیحت کرنے کا, کسی کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ قرب قیامت کی موتیں ہیں. کل ہی ملاقات ہوئی تھی میری, آج خبر آ رہی ہے, آج پرچہ آ گیا کہ انتقال ہو گیا. بول گیا کیا کریں, اب بیچارے سے معافی تلافی بھی نہیں ہو سکی, کچھ لینا دینا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا, بس انتقال ہو گیا. کیا کریں. پہلے اللہ والے بزرگان دین بیمار ہوتے تھے, مستقل طور سے وصیتیں لکھتے تھے اپنی اولاد کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے نصیحتیں کرتے تھے, تب جا کر کے ان کا انتقال ہوتا تھا کلمے کے ساتھ. اب نہیں, باہر گیا ہوا ہے, پتہ نہیں واپس آئے گا کہ ابھی نہیں آئے گا, کچھ پتہ نہیں ہے. مقدمے چل رہے ہیں, فلاں چل رہے ہیں, اسے یہ نہیں پتا کہ میں مقدمے تک جی بھی سکتا ہوں کہ نہیں سکتا ہوں. تواب ہے اللہ تعالیٰ, قبول کرنے والے ہیں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اس تواب کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس گناہوں کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت جتنی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور رکھیں گے. حدیث شریف میں ہے, کسی نے اللہ والے سے پوچھا بھائی نیک لوگ کون ہیں, ولی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو دیکھنے کے بعد, جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائیں, اسی کو تو ولی کہتے ہیں. دوست کے پاس بیٹھے تو دوست یاد آنا چاہیے. تو نیک لوگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے تم اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. صحابہ کرام 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں صحبت اختیار کرنے والے کو, زیادہ نماز پڑھنے والے کو, زیادہ روزہ رکھنے والے کو, زیادہ قرآن پڑھنے والے کو صحابی نہیں کہتے, بلکہ جس نے اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی اس کو صحابی کہتے.
لو جی صحبت اختیار کرنا بہت اونچا مقام ہے، اور اس صحبت سے ہی صحابی بنا ہے، اور صحابی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ صحابی سے نیچے ولی ہے، صحابی سے اوپر نبی ہے۔ کتنا بھی بڑا سے بڑا ولی بن جائے، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، خواجہ معین الدین چشتی بن جائے، یا ان سے بھی اونچا مقام ہو جائے، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لو جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے ہیں، اللہ کے نبی کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ، اللہ نے بہت حکمت دی تھی ان کو، بہت سوچ سمجھ دی تھی، اللہ نے سیاست کی سمجھ ان کو دی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، تابعی، یعنی یہ صحابہ کے دور کے بعد کے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے اللہ والے۔ جب ان کو بادشاہ بنایا گیا، انہوں نے پہلی بات تو وہ بادشاہ قبول نہیں کر رہے تھے، جب ان کو امیر المؤمنین بنایا گیا تو قبول نہیں کر رہے تھے، زبردستی انہوں نے قبول کی وہ امارت۔ پھر کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ جب اتنا زبردستی کر رہے ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، قبول کر لی۔ سیدھا گھر میں گئے، اپنی بیویوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو مجھے امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے امارت کا عہدہ دیا گیا ہے، اب میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں سب کو طلاق دیتا ہوں۔ بولو کون کون راضی ہے؟ عجیب بات ہے، جب بڑا عہدہ مل گیا وہ بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ اب میری ذمہ داری امت کو سنبھالنے کی آ گئی ہے، اب میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جو میرے ساتھ رہنا چاہے، جیسا میں کہوں گا ویسا رہنا ہے، اختیار تم کو دے رہا ہوں، میں میرے نکاح میں سے نکلنا چاہے تم کو اختیار ہے، اب میں تمہاری تمام چیزوں کو میں سنبھال نہیں سکتا، اس لیے کہ امت کی ذمہ داری آ گئی ہے، مجھے امیر بنایا گیا ہے، لہذا میری طرف سے تم کو اجازت ہے۔ تمام بیویوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی زوجیت سے نکلنا نہیں چاہتے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے، ہم نے اپنے حقوق کو معاف کر دیا۔ لو جی وہاں بیویاں بھی ایسی ہی تھی، لیکن آپ کی زوجیت میں رہیں گے، ہم آپ کے شوہر بن کر، ہم آپ کے بیوی بن کر کے رہیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، جب اجازت مل گئی اب فری ہو گئے ہو، اتنے بڑے اللہ والے، لیکن بادشاہ وقت امیر المؤمنین، ان کے زمانے خلافت میں شیر، بھیڑ اور بکری ایک برتن میں پانی پیتے تھے۔ بھیڑ اور بکری ایک برتن میں پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا امن تھا کہ اگر بھیڑیا بکری کو دیکھ لے تو کھا جاتا ہے، لیکن ان کے امن کی وجہ سے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اتنا امن تھا کہ انسانوں سے نکل کر کے جانوروں میں بھی امن آ گیا تھا، کہ اگر بکری پانی پی رہی ہے تو بھیڑیا بھی جا کر کے اسی برتن میں پانی پی رہا ہے، لیکن بھیڑیا بکری کو نہیں چھیڑ رہا ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ ایک چرواہا جنگل میں اپنے جانور چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، ایسا ہوا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا، بکری کو کھا گیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ لو جی ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ سامنے والے نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ اس لیے کہ میں بکریاں یہاں برسوں سے چرا رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا میری بکریوں کو کھا گیا ہو، لیکن آج میں الٹا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ میری بکریاں بھیڑیا کھا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا امیر دنیا میں نہیں رہا جو انصاف پسند تھا۔ چنانچہ ذرا تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کا اسی دن انتقال ہوا۔ لو جی، اتنا امن، اتنی شانتی ان کے زمانے میں تھی، اس لیے ان کی مثالیں دی جاتی اسلامی چیزوں کے اندر۔ کیا امن ہے! عمر بن عبدالعزیز جیسا امن کسی نے قائم نہیں کیا ہے، جن کی حکومت انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں پر بھی تھی کہ وہ بھی کسی دشمن پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ تو یہ مشہور ہیں، اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ بات یہاں لانی تھی مجھے، اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی، بہت جنگیں ہوئی۔ حضرت علی ایک طرف، حضرت معاویہ ایک طرف، جنگیں ہو رہی آپس میں۔ وہ حالات ہوتے ہیں، ہمیں ان پر بحث نہیں کرنا ہے۔ بھائی کے حالات بھائی جانتا ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا۔ حضرت علی کی جنگ ہو رہی، حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ۔ اس زمانے میں جیسے حالات تھے، کیسے حالات تھے وہ جانتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سوال ہو رہا ہے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں۔ سامنے والے نے جواب دیا، وہ سمجھ گئے یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ شیعیت کا ذہن لے کر کے سوال کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، اس انداز کے ذہن لے کر کے سوالات ہوتے ہیں۔ حب علی نہیں بغض معاویہ محرم مشہور ہے کہ لوگ حضرت علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو حضرت معاویہ سے بغض ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں حضرت معاویہ افضل ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ان کے زمانے میں بہت جنگیں ہوئی جس میں مسلمان مارے گئے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں امن اور شانتی تھی، کوئی جنگ نہیں۔ ان بزرگ نے کہا میرے دوست، حضرت معاویہ کا وہ گھوڑا جو جہاد میں جا رہا ہے اور حضرت معاویہ اس پر سوار ہیں، اور وہ گھوڑا جہاد میں چل رہا ہے، اور وہ جہاد کی وجہ سے جو دھول اڑ رہی ہے، اڑتی ہے نا دھول جب گھوڑا چلتا ہے، اس کی جو دھول اڑ رہی ہے، وہ دھول اڑ کر کے جو گھوڑے کی ناک میں رینٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ناک میں رینٹ تو سب کے ہوتا ہے، اور جب دوڑ رہے ہوں اور زیادہ رینٹ آتا ہے۔ وہ جو جہاد میں جاتے ہوئے گھوڑے کے ناک میں جو رینٹ ہے اور اس پر جو اڑتی ہوئی دھول اس رینٹ کے اوپر بیٹھ رہی ہے۔ لو جی، کتنی یعنی کتنا اسے لے جا رہے ہیں، اندر تک لے جا رہے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا وہ جو گند، وہ جو دھول آ کر کے حضرت معاویہ پر نہیں، گھوڑے پر نہیں، گھوڑے کی ناک میں جو رینٹ ہے، وہ رینٹ پر جو دھول بیٹھی ہوئی ہے، وہ دھول حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ لو جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے وہ دھول۔ انہوں نے بتایا یہ صحابی کا مقام ہے، صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا دنیا کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے۔ صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے رینٹ پر بیٹھی ہوئی دھول سے بھی کمتر بتا رہے ہیں۔ عجیب بات،
صحابہ کا وہ مقام ہے، اور صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر کسی نے بھی اللہ کے نبی کی صحبت اختیار نہیں کی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں آنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم اکیلے ہو یا اور کوئی بھی تمہاری ذمہ داری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ماں کی خدمت کرتے رہو۔ وہ چاہتے تھے کہ صحابی کا مقام پاؤں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے صحابی کا مقام مل جائے، بس ان کے مقدر میں نہیں تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا اویس قرنی ایک شخص ہے، وہ حج کے لیے آئیں گے، ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ لو جی، اتنے بڑے صحابی کو اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے لیے دعا کرانا اویس قرنی سے۔ وہ مقام تو مل گیا دعا کرانے کا، لیکن صحابی کا مقام ان کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صحبت نہیں پائی، اللہ کے نبی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں گئے۔ صحبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اتنا بڑا اثر رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحابی بن گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ کتنے بھی بڑے گناہ اس نے کیے ہوں، سب ان کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو دھو دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحبت کی وجہ سے وہ مقام ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہیں سے یہ خزانے ملتے ہیں، وہیں سے ہی سیدھے راستے ملتے ہیں، وہیں سے صراط مستقیم ملتا ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس سے میرے دوستو، صرف نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بھی بیٹھا کرو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی جایا کرو، اللہ والوں سے بھی ملاقاتیں کیا کرو، ان کی باتوں کو سنا کرو۔ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پر بہت کچھ سن رہے ہیں، عجیب عجیب آپ کو بیانات ملیں گے، لیکن جو صحبت میں جو رہ کر کے بیان سنیں گے آپ، بالمشافہ سامنے سے جو بات سنیں گے، اس بات کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ جو آپ موبائل پر جو سن رہے ہیں وہ بس سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، لیکن صحبت کا جو اثر ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جس بندے کو اللہ والے کی نظر لگ گئی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی نظروں میں رہنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، چاہے 10 منٹ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، 2 گھنٹے صحیح، کبھی تو اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے اپنا دکھڑا سنانا چاہیے۔ میرے اندر یہ گناہ ہے، میرے اندر یہ گناہ ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ہم اپنے مرض کا علاج کراتے ہیں، مجھے سردی ہو گئی، نزلہ ہو گیا ہے اور اندر تکلیف ہو رہی ہے، کوئی دوا لکھ کر دیجئے، اسی طرح اللہ والوں کے پاس جا کر کے ان کو بتانا ہے کہ مجھے چوری کی عادت ہے، مجھے بد نگاہی کی عادت ہے، مجھے فلاں کی عادت ہے، مجھے غیبت کرنے کی عادت ہے، کوئی تو علاج بتا دیجئے۔ فیملی ڈاکٹر سب کا ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر سب کا ہوتا ہے، ایک فیملی اللہ والا بھی ہونا چاہیے۔ فیملی ڈاکٹر سب رکھتے ہیں، یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ذرا کچھ ہوا فوراً بھاگ کے جاتے ہیں فیملی ڈاکٹر پاس۔ ایک فیملی عالم بھی ہونا چاہیے، ایک فیملی اللہ والا بھی ہونا چاہیے، تاکہ اپنے باطنی امراض، باطنی مسائل کو بھی ان کے ذریعے سے ان کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی صراط مستقیم والی گزار سکیں۔ اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔